Ready? Ready? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। शार्ट नोट्स पे आपने यहाँ पे तशरीफ लाके हमारी आवाज को यहाँ के अरबाबी इक़्तिदार तक पहुंचाने में जो अहम रोल आपने आज तक किया है उसके लिए आपका काबिल तारीफ है। मैं अपने तमाम मुलाजमीन की तरफ से, अपने आर्जी मुलाजमीन की तरफ से, 4.5 लाख मुलाजमीन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपको मालूम है कि आज की बजट तकरीर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आर्जी मुलाजमीन के हवाले से जो जिक्र किया उसमें उन्होंने जिन शब्दों का इंतखाब किया था और उन शब्दों से लग रहा था कि वो हमारे मामले से बाखबर है, इल्म रखते हैं, इल्मियत रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दीरीना लॉन्ग पेंडिंग ह्यूमन इशू है। इन्होंने डिफिकल्ट कंडीशंस में यहाँ के आवाम की खिदमत की है। इन्होंने अपनी यहाँ के आवाम की खिदमत में, यहाँ के सरकार की खिदमत में दे दिया है। तो और वो भी विदाउट जॉब सिक्योरिटी, ऐसे शब्दों का इंतखाब उन्होंने किया। और सीएम साहब ने अपनी बजट तकरीर में बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर हाउस को एश्योर किया, ये यकीन दहानी दी कि जो कमेटी हमने तश्कील दी है उसके रिपोर्ट की बुनियाद पे हम एक स्ट्रक्चर्ड और फेज्ड रोड मैप सामने लाने जा रहे हैं इन कमिंग पीरियड, और जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन लफ्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि डिग्निटी, जॉब सिक्योरिटी और इनके स्टेबल फ्यूचर का उसमें ख्याल रखा जाएगा। जहां तक वजीर आला साहब की बजट तकरीर का ताल्लुक है, इस बजट तकरीर से ऐसा लग रहा था कि वजीर आला साहब यहाँ के आरसी मुलाजमीन की सूरत हाल से, जिस किस्म कुर्सी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन सब से वो वाकिफ है, इल्मियत है उनको। तो हमें तवक्का थी कि इस इल्मियत की बुनियाद पे, इस सूरत हाल से जो वाकिफ है, बाखबर है, इस बुनियाद पे हमारी मुकम्मल मुस्तकिली रेगुलराइजेशन का आज के बजट तकरीर में ऐलान किया जाएगा। क्योंकि 25 में ही उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि आने वाले बजट सेशन में हम मुलाजमीन को, आरजी मुलाजमीन को खुशखबरी का सुनाएंगे और इस हाउस के सामने, ऑनरेबल मेंबर्स के सामने एक खाका रोड मैप पेश करेंगे। और हमें तवक्का थी कि आज रेगुलराइजेशन के साथ साथ मुकर्रर करदा वक्त का भी ऐलान किया जाएगा। मगर बजट तकरीर पूरी सुन के और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लग रहा है कि यहां के आरजी मुलाजमीन के इंतजार की मुद्दत में और ज्यादा इजाफा किया गया है। ये इंतजार की मुद्दत में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं है। हम और आज की जो बजट तकरीर थी वजीर आला साहब की बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा, जिस कमेटी को आपने 11 मार्च 2025 का ऐलान किया था, जिस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का ऐलान आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था। 2 कमेटियों का ऐलान हुआ था, एक ऑनरेबल एमएलए की तनख्वाह में इजाफे के लिए और एक्स एमएलए की पेंशन में इजाफे के लिए, एनहांसमेंट के लिए की गई थी। उसका रिपोर्ट आ गया, उस पर शायद इसी बजट में फैसला किया जाएगा और इनकी तनख्वाह 3,01,000 की जाएगी। और जो उसी वक्त कमेटी आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से बनाई गई, उसमें मुकर्रर वक्त किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट पेश करके, रोड मैप तैयार करके हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखेंगे। लेकिन हम आज आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं
کہ اس کمیٹی کا رپورٹ کب آئے گا. اگر آپ نے 6 مہینے دے تھے تو 6 مہینے کے بجائے آج 11واں مہینہ چل رہا ہے, رپورٹ کہاں ہے؟ اگر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, کیا سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی آرڈر سامنے آ گیا ہے جس میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس مدت تک, اس ماہ تک رپورٹ پیش کر سکتے ہیں؟ یا کوئی ڈائریکشن ایسی گئی ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے جس میں اس کمیٹی کو واضح ہدایات دیے گئے ہیں کہ آپ کب رپورٹ پیش کرو گے؟ ان سے پوچھا گیا ہے؟ اس حوالے سے تو سرکار خاموش ہے. اور دوسری بات, جس ریگولرائزیشن لفظ کا آج وزیر اعلیٰ صاحب نے استعمال کیا, کون سی ریگولرائزیشن پالیسی وہ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا اس پالیسی میں وہ سارے مراد ہوں گے جو یہاں کے کنفرمڈ امپلائیز کو دیے جا رہے ہیں, جس میں ہمارا بیسک پے ہے, گریڈ پے ہے, ڈی اے ہے, میڈیکل ہے, ایچ آر اے ہے, سی سی اے ہے, جس میں 2.5 دن کی اضافی تنخواہ ہے, یو ٹی بننے کے بعد جو مرکزی ملازمین کو مراد دیے جا رہے ہیں, جو یہاں کے کنفرمڈ امپلائیز مراد لے رہے ہیں, چلڈرن ایجوکیشن الاؤنس, ٹرانسپورٹ الاؤنس, ہائر ایجوکیشن الاؤنس, جو مراد یہاں کے ملازمین لے رہے ہیں, کیا اس پالیسی میں, ہم پوچھنا چاہتے ہیں, کیا اس پالیسی میں وہ ہوں گے؟ کیا اس پالیسی میں ان ریٹائر ملازمین کا ذکر ہوگا جو آج تک ریٹائر ہو گئے, جو ہونے والے, جو اگر آپ فیزن مینر کی بات کر رہے ہیں, جو آنے والے سالوں میں ہمارے ساتھی 20-25 برس 30 برس سرکار کو دینے کے بعد ریٹائر, کیا ان کا ذکر اس پالیسی میں ہے؟ جو ریٹائر ہو گئے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے سرکار کو, کیا اس پالیسی میں اس کا ذکر ہے؟ جو دورانی ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں, آپ نے پرسوں ہی دیکھا ہوگا یہاں کے عارضی ملازمین نے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی, دن رات محنت کر کے شدید برف باری میں, بھاری برف باری میں عوام تک پینے کا پانی 6 فٹ 7 فٹ برف کاٹ کے عوام تک پینے کا پانی بہم پہنچایا. واٹر سپلائی, بجلی, آپ نے ترسیلی لائنوں پہ دیکھا ہوگا, ہمارا ایک عارضی ملازم بھائی, اس نے ترسیلی لائن کو مرمت کرتے کرتے اپنی جان دے دی, جام شہادت نوش کیا اس نے. اس طریقے سے کئی افراد جو آج تک دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے, کیا ان کا ذکر اس پالیسی میں ہے؟ جو لوگ عمر بھر کے لیے ناخیز ہو گئے ہیں, جن کے بازو کٹے ہیں, جن کے ہاتھ کٹے ہیں, جن کے ٹانگیں کٹے ہیں, جو عمر بھر کے لیے اپنے افرادی خانہ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں, ان کی دوائی کا خرچہ, مختلف خرچات ان کے, کیا ان کا اس پالیسی میں ذکر ہے؟ جس سٹیبل فیوچر کی آپ نے بات کی ہے, وہ سٹیبل فیوچر کیا ہے؟ جن لوگوں کو آپ انتظار کر رہے ہیں, اگر آپ فیزن مینر میں ریگولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں, جن لوگوں کو ریگولرائزیشن کے لیے, ریگولرائز ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, ان کے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ آج کے بجٹ سیشن میں منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا. ڈپٹی سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ 2022 میں منیمم ویج ایکٹ کا اطلاق یہاں پہ ہو گیا. اس وقت کے وزیر لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب نے, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے جو کمیٹی اس وقت تشکیل دی تھی منیمم ویج میں انہانسمنٹ کے لیے, اس نے 6 مہینے, وجے بھٹناگر صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین تھے, ایکسرسائز کر کے 11 روپے کا اضافہ کیا. کیا وہ 11 روپے کے اضافے کو منیمم ویج ایکٹ کا نام دے رہے ہیں؟ اور انہوں نے اپنی تقریر میں پرسوں ایک سوال کے جواب میں ایوانی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ جب مرکز میں منیمم ویج لاگو ہوگا, آرڈر ایشو ہوگا, تو یہاں پہ بھی ہوگا. مرکز نے 26 اکتوبر 2025 کو منیمم ویج کا اعلان کیا ہے. انہوں نے 800 سے لے کر 883 سے لے کر 1035 روپیہ پر ڈے کے حساب سے عارضی ملازمین کو مقرر کی ہے اجرت. وہ ابھی تک یہاں پہ لاگو نہیں کیا گیا ہے. آپ منیمم ویج کس کو نام دے رہے ہیں؟ اور جو لوگ اب ریگولرائزیشن, جو سرکار ریگولرائزیشن سامنے لانے جا رہی ہے, جن لوگوں کو آپ انتظار کرنا پڑے گا اپنی ریگولرائزیشن کا, ان کو تب تک منیمم ویج کیا دیا جائے گا؟ سرکار سے ہمارا یہ سوال ہے. فیزن مینرز کیا ہے؟ کتنے فیزز میں ہمارے عارضی ملازمین کو ریگولرائز کیا جائے گا؟ کتنے مرحلوں میں کیا جائے گا؟ کتنے لوگوں کو کب, کیسے, ان کی ویریفیکیشن کس لیول پہ ہوگی؟ کہیں ایسا 20 میں
61,000 ملازمین کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی تھی، جس میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس میں 7th پے کمیشن کی امپلیمنٹیشن کے بعد امینڈمنٹ کیے جائیں گے، ترمیم اس میں کیا جائے گا. پھر انہوں نے 4 سال میں 600 بندوں کو ریگولر کیا. اس میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی پوری عمر لگ جائے گی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کتنے فیز میں کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں، اس کا ذکر ہونا چاہیے. کیا یہ ریگولرائزیشن اگینسٹ ویکنٹ پوسٹس ہوں گی؟ کیا یہ ریگولرائزیشن سپرنمری پوسٹس کے اگینسٹ ہوگی؟ کیا یہ ریگولرائزیشن اس میں پروموشن کے مواقع ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پچھلے جو رپورٹس تھے ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ چینج آف ڈیزگنیشن نہیں ہوگی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پروموٹ نہیں ہوں گے 20-25 برس کے بعد. کیا آج کی جو رپورٹ ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کیا اس میں یہاں کے عارضی ملازمین کے نمائندوں کو، کیا یہاں کے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو 4.5 لاکھ ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، کیا ہم کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ ایک افسوس تو یہ بھی ہے کہ پری بجٹ ڈسکشن میں سارے سٹیک ہولڈرز کو لیا گیا، لیکن ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے جو بات آج بجٹ میں رکھنی تھی، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا. ہمارے مسائب، ہمارے مطالبات، ہمارے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے ہم کو پوچھا نہیں گیا. آپ نے جو ان کی روایت، جو حزبی روایت پری بجٹ ڈسکشن ملازمین کے ساتھ کرتے تھے وہ بھی نہیں ہوئی. اب ہمارا مطالبہ ہوگا یہاں کی سرکار سے، خاص کر آنریبل فائنانس منسٹر جو کہ یہاں کے آنریبل چیف منسٹر بھی ہے، ان سے ہمارا مطالبہ ہوگا، ہماری گزارش ہوگی، ادباً احتراماً گزارش ہوگی کہ جس دن وہ بجٹ پر سوالوں کے جواب دیں گے تو ہماری پوری امید ہے کہ اس دن وہ ان سارے سوالوں کو، ان سارے جو اس وقت ایک انتشار پیدا ہوا، جو ایک الجھن تذبذب پیدا ہو گیا ہے کہ پالیسی کیا ہے کیا نہیں ہے، ان سارے سوالوں کا وہ جواب دیں گے. کیونکہ انہوں نے خود اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ جو پالیسی، جس کمیٹی کا انہوں نے انعقاد کیا، جس کمیٹی کا انہوں نے اعلان کیا تھا 13 مارچ 2025 کو، اس کمیٹی کا رپورٹ ہاؤس کی امانت ہے، اس کو ہاؤس کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو ہم توقع رکھیں گے، ہم امید رکھیں گے کہ جو عارضی ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، یہ روڈ میپ بجٹ پر جب سوالوں کا جواب وزیر اعلیٰ صاحب فائنانس منسٹر دیں گے اس دن اس کو پیش کیا جائے گا. کہیں یہ پالیسی ایسی نہ ہو. SRO 520 ہم نے اس وقت اس لیے قبول کیا تھا کہ اس میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا PDP اور BJP کی سرکار نے، اس وقت کے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب نے، کہ 7th پے کمیشن مکمل ہونے کے بعد، امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس میں ترمیم کیے جائیں گے اور آپ کے وہ سارے مراد دیے جائیں گے جو یہاں کے 4th کلاس امپلائیز دے رہے ہیں. اگر یہ پالیسی فکسڈ پے ہوگی، اگر یہ پالیسی ہمارا کنسالیڈیٹڈ پے ہوگا، ریگولر انگیجمنٹ ہوگی، تنخواہ میں اضافہ خالی ہوگا، اور ہمارے فیوچر کو سنے بغیر، ہمارے فیوچر کے حوالے سے سوچے بغیر اس کا اعلان کیا جائے گا، تو ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں کا رخ کریں، ہم احتجاج کا رخ کریں جس کا ہمیں آئین اور جمہوریت نے حق دیا ہے. میری ملازمین سے بھی گزارش ہوگی وہ صبر تحمل سے کام لیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے بیان کا انتظار کرے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ملازم دوست پالیسی کا اعلان کر کے ملازم دوست پالیسی ہاؤس کے سامنے اور پبلک کے سامنے رکھی تو ہم دعائیں دیں گے. یہ ایک دیرینہ معاملہ ہے جس کو حل کیا جائے گا، انسانی معاملہ جس کا انہوں نے آج خود ذکر کیا. اور اگر ایسا نہیں کیا گیا، اگر یہ فریب ثابت ہوا، اگر یہ سیاسی جملہ ثابت ہوا، اگر یہ وقت گزاری کے لیے اور سرکار کی کارگزاری کے لیے انہوں نے ہمیں للچانے کے لیے یہ آج کی بات پیش کی، تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم سڑکوں کا رخ کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کے سرکار پر عائد ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے الیکشن منشور میں ایک تو ریجولرائزیشن کا ذکر کیا تھا جس پر انہوں نے ووٹ لیے تھے 61,000 خاندانوں سے، 4.5 لاکھ ملازمین سے، کیونکہ برننگ ایشو اس وقت یہی 2 ہے، 3 ہے جس بنیاد پہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے تھے.
ایک تو ریگولرائزیشن کا معاملہ، عارضی ملازمین کا معاملہ جو مختلف محکموں میں، پبلک سیکٹر یونٹس میں، کارپوریشنز میں، آٹونومس باڈیز میں، دوسرا منیمم ویج ایکٹ جو پورے ملک میں لاگو ہے، لداخ میں بھی لاگو ہے، وہاں پہ 26,000 سے 45,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ 9,300 روپے دیے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے اولڈ پینشن ریسٹوریشن، لگ بھگ ہمارے 1,20,000 کے قریب ایسے ملازمین ہیں 2010 کے بعد، گیزٹڈ نان گیزٹڈ ملازمین ہیں، فورتھ کلاس امپلائیز ہیں جو 2010 کے بعد تعینات ہوئے، اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، ان سے اس بات پہ ووٹ لیا گیا الیکشن منشور میں کہ اولڈ پینشن کی ریسٹوریشن ہو جائے گی جیسے باقی اسٹیٹس میں ہوگی. اور تیسری بات جو ہمارے پبلک سیکٹر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریوائول کیا جائے گا، ان میں تبدیلی لائی جائے گی، ان کا بجٹری سپورٹ کے حوالے سے سوچا جائے گا، ان کا ایک بار فیصلہ کیا جائے گا. تو ہمیں پوری امید ہے، اور آنگن واڑی ورکرز کے حوالے سے تو ہمیں پوری امید ہے ان سارے سوالوں کا جواب آنے والے دنوں میں ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب، فائنانس منسٹر پیش کریں گے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سڑکوں کا رخ کرنے کے سوا، جدوجہد کا اعلان کرنے کے سوا. آپ کا بہت بہت شکریہ.